आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात पर, और पहला सवाल ये कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल का दुश्मन तस्वुर किया जाता है। अब बात ये है कि क्या इस दुश्मनी का कोई हकीकी माजी भी है? देखिए, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान 14 मई 1948 को किया। तो गोया कुल मिला के ये कोई 8-9 महीने का फर्क बनता है। किस्सा इससे कुछ पीछे जाता है। यूरोप में एंटीसेमिटिज्म या यहूद दुश्मनी, उसके कुछ तारीखी असबाब हैं। वो पापाए रोम की बालादस्ती थी या उसके बाद का यूरोप था। जूस को, यानी जो यहूदी अकायद को फॉलो करने वाले थे जी, उन्हें दरबार और फौज में रसाई हासिल नहीं थी और इक़्तिदार का सरचश्मा ये दो कुफ्तें ही थी। आपको याद होगा 1896 से 1906 तक जी, ड्रेफस अफेयर, और जिसके खिलाफ योला ने वो बहुत बड़ा तारीखी खत लिखा था, ताकि मैं आपको इल्जाम देता हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ था। वो एक छोटे दर्जे का फौजी अफसर था, ड्रेफस, और जू था। तो उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा के नाजायज तरीके से उसको फौज से निकाला गया, कैद में डाला गया। माजी मौजूद था। जब फौज और दरबार तक रसाई ना हो तो कोई कम्युनिटी जो है वो किधर जाएगी? वो तिजारत करते थे। जब वो तिजारत करते थे तो इसका मतलब ये कि वहाँ उनमें मिडिल क्लास पैदा होती थी जी, उनमें इल्म की तरफ रुझान था, और वो बुनियादी तौर पर, और ये हमारे इंडिया में भी आज भी आप देखें तो मुसलमानों में आपको मिडिल क्लास नहीं मिलेगी उस तरह से, क्योंकि जो यहाँ पे मुसलमान हुक्मरानों का, मैं मुसलमान हुक्मरानों के दरबार कह रहा हूँ, और फौज में हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों को बहुत कम जगह मिलती थी। तो आप पूरा साउथ देख लीजिए, उसकी मईशत देख लीजिए, ईस्ट और साउथ इंडिया जी में जो है मिडिल क्लास, इल्म, तालीम मौजूद है। ये झगड़े थे और पोग्राम होता था। उसमें मुझे याद है कि ये याद है से मुराद ये है, मुझे याद आया, हम लोग तो मौजूद नहीं थे, कि गोल्डा मेयर जो इजराइल की वज़ीर आज़म भी रही, वो रशिया में पैदा हुई थी। तो उनका ख़ानदान जो है वो एक पोग्राम के नतीजे में जो है वो रशिया से निकलने पे मजबूर हुआ था। तो तारीखी तौर पे जूस के इल्म और उनकी जो मुआशी स्टेटस था, उसके बायस उनके खिलाफ नफरत पैदा करना आसान रहा। वो छोटी सी कम्युनिटी है, वो आज भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस 1.5 करोड़ कम्युनिटी के आप इंसानियत पे एहसानात देखें। आप सिर्फ 1902 से अब तक 120 वर्ष हुए हैं, आप नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं वो तो मेरिट पे है ना। ये तो हो सकता है कि हम ये कहें कि भी वो फलां आदमी भी अहल था, उसको नहीं मिला, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि फलां ना अहल था और उसको मिल गया हो। ठीक है, तो आई हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। जो आला तीन एहतराम किसी और के लिए हो सकता है, किसी मुसलमान के लिए हो सकता है, हिंदू के लिए हो सकता है, क्रिश्चियन के लिए हो सकता है, वही जूस के लिए। वो जो हालात थे उनमें ज़ाहिर है कि जूस के अंदर मज़ाहमत का भी एक रुझान पाया जाता था, और किसी तरह उस अजाब से निजात पाने का। उस वक्त तक तो फैशिज्म सामने नहीं आया था। भाई मुसोलिनी तो 1922 में इटली पे काबिज हुए ना, और हिटलर 1933 में चांसलर बने। ठीक है, लेकिन जू के खिलाफ नफरत की एक तहरीक है,
تو پہلے سے موجود تھی. یہ پسماندہ معاشروں میں بہت عام فینومینل ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی جی ولنریبل امن پسند کمیونٹی کو نشانہ بنانا اور اس کے بل پہ اقتدار اور اختیار کے پہ اجارہ قائم کرنا اور لوگوں کو اپنے گرد ریلی کرنا آسان ہوتا ہے. این اس وقت جو ہے وہ ایک پین اسلامزم کی تحریک بھی چل رہی تھی جو دراصل جی آٹومن امپائر اور باقی کے یورپ میں مقابلے کی ایک شکل تھی. سب سے بڑی سپر پاور اس وقت کون تھا؟ برطانیہ. تو ان کے وزیر خارجہ بیلفور نے جی 1917 میں اعلان کیا کہ جنگ ختم ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوس کو جو ہے ان کا ایک وطن دیا جائے. اس پہ کچھ فکشن بھی شامل ہے کہ جی ایک پروٹوکول آف ایلڈرز ہوتا ہے جو 1896 میں تیار کیا گیا تھا, اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے. وہ ایک سیاست میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں عوام میں نفرت پھیلانے کے لیے, وہ اس طرح کی ایک لغویات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کمیونٹی ایسے تمام گروہوں کی طرح جو ولنریبل ہوں, جن سے نفرت کی جاتی ہو, تو وہ آپس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دوسرے یہ کہ ان کے ہاں کنورژن نہیں ہے. اوکے You have to be a born Jew. You cannot convert over to Judaism. اور کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں جوئزم کو؟ وہ ایکسکمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اس کو نہیں کیا تھا جو بہت ہی نامور فلسفی ہے گوڈیانو, اور اس طرح کے بہت سے دوسرے ایکسکمیونیکیٹ کیا جا وہ سکتا تو ہے. ہر مذہبی جماعت میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جی دائرے سے نکال دیا, اسلام کے دائرے سے نکال دیا. جو لوگ بیرونی ملک پڑھنے کے لیے جاتے تھے 19ویں صدی کے آخر تک, انہیں باقاعدہ ہندو کمیونٹی سے جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا تھا. انہیں کیونکہ وہاں اگر میں غلطی نہیں کرتا, میں کسی بھی مذہب پہ اس کے عقائد پہ تنقید نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس میں سمندر پار سفر جو ہے وہ مناسب درست نہیں سمجھا جاتا. اچھا. تو جو پڑھنے کے لیے جاتے تھے کہا جاتا تھا کہ یہ مت سے دھرم سے باہر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا واپس چلتے جی. یہ جو خطہ تھا جسے پیلسٹائن کہتے ہیں, اس نام کی کوئی نیشن اسٹیٹ کبھی آزاد ریاست موجود نہیں رہی. اچھا. یہ سارے علاقے بھلے وہ ٹرانس جارڈن جسے کہتے تھے جو سعودی عرب کہلاتا ہے, اردن, مصر, لیبیا, شام, یہ سب جو ہے یہ آٹومن امپائر کا حصہ تھی, سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی. تو فرسٹ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہے یہ بن گئی. یہ سب سے گیا گزرا جغرافیائی طور پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جہاں پہ کچھ جوز نے زمینیں خرید کے کمیون کی سطح پہ اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں یورپ میں ہونے والی ناانصافیوں سے نجات مل جائے, اور انہوں نے یہ زمینیں خریدی. اور اس میں سب سے آرتھر کوسلر کا ایرو ان دی بلو, وہ خود اس کا حصہ رہا, وہ وہاں گیا. بہت ابتدائی طور پہ جو آباد کار آئے تھے ان میں گولڈا میر خود بھی شامل تھی, ویری ینگ وومن آف 24 اور 23 because she was perhaps born in 1903. اس وقت تک جو ہے وہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہولوکاسٹ ہوگا, سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی. اس میں جو ہے وہ 6 ملین 60 لاکھ جو, اگر آج ان کی آبادی کل ملا کے barely 150 ملین بنتی ہے, سوری 15 ملین ٹوٹل آبادی دنیا کی. دنیا میں جوس کی ٹوٹل آبادی 15 ملین ہے, 1.5 کروڑ ہے. تب کتنی ہوگی؟ اس میں سے 60 لاکھ مارے جانا, آدھے سے زیادہ گویا ختم کر دیا گیا. اور بہت ہی وہ انسانی تاریخ کا بہت بھیانک باب ہے کہ کسی
کمیونٹی کو اس کے عقیدے کی بنیاد پہ اس طرح سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جائے اس کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے. تو جو پوسٹ سیکنڈ وار دنیا تھی وہ بہت بڑے گلٹ کا شکار تھی. کیونکہ میں یہ عرض کروں کہ پرائر ٹو سیکنڈ وار بہت سے جو یورپین ممالک بعد میں جو محوری طاقتوں کے ساتھ ایکسس پاورز کے ساتھ جرمنی، اٹلی اور جاپان وغیرہ کے ساتھ لڑے، ان کا رویہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا. یعنی جو بیچارے زیادتیوں سے بھاگ کے برطانیہ پہنچتے تھے ان کو گورنمنٹ زبردستی واپس بھیجتی تھی. ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ جو عہد ہے، جو پیریڈ ہے، وہ ایک کالڈرن تھا. Immediately after Second World War, the world was a boiling cauldron. ایک بہت بڑا فلوئڈ سیال مادہ تھا جو شکل اختیار کر رہا تھا. قومی آزادی کی تحریکیں کامیاب ہو رہی تھیں، نوآبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا. پہلی جنگ عظیم میں تو 4 جنگ عظیم عالمی جنگ کہنا چاہیے، 4 بڑی امپائرز ختم ہوئی تھی، لیکن برطانیہ کی امپائر ختم ہو گئی سیکنڈ وار کے نتیجے میں. اسی میں باقاعدہ وہ جو حصہ اسرائیل کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس نے 14 مئی 1948 کو بین گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور فوراً ان کی عربوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. 1948 کی لڑائی. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی اور اس میں عربوں کا یہ مطالبہ بالکل درست تھا کہ وہ جہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں وہاں سے ایوکٹ نہیں کیا جائے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. تو یہ ایک جھگڑا موجود تھا. گوریلا وارفیئر، تخریب کاری، اس کی موجودہ زمانے میں جڑیں آپ کو وہاں جا کے ملیں گی. یہ ایک انسانی تاریخ کا المیہ ہے کہ جو کمیونٹیز جس ظلم سے گزری ہوتی ہیں وہ وہی ظلم اور وہی زیادتی دوسری کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتی. وہ یہودی جو یورپ کے ہولوکاسٹ سے گزرے تھے، جو روس سے لے کے پولینڈ تک، پولینڈ سے لے کے جرمنی تک، جرمنی سے لے کے اسپین تک، جنہیں جو ہے وہ پرایا قرار دیا جاتا تھا، انہوں نے زبردستی شروع کر دی عربوں کی زمینیں چھیننا اور انہیں وہاں سے نکالنا. ابتدائی طور پہ یہ کچھ ایسا معاملہ اتنا زیادہ شدید نہیں تھا، لیکن عین اسی زمانے میں وہ جو پین اسلامسٹ معاملہ تھا، جو کہ دراصل کولڈ وار چونکہ شروع ہو چکی تھی امیڈیٹلی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، جو روس میں امریکہ کا سفیر تھا اس نے ایک لانگ ٹیلی گرام بھیجا تھا، پورا احاطہ کیا تھا کہ آدھے یورپ پہ قبضہ کرنے والے سوویت یونین کے باقی دنیا کے بارے میں کیا عزائم ہیں. اور وہ آئرن کرٹن اسپیچ جو مسوری میں فیبرری 47 میں چرچل نے کی تھی. تو کولڈ وار شروع ہو رہی تھی. یعنی اب مقابلہ جرمنی یا اٹلی یا جاپان سے نہیں تھا، اب سیدھا مقابلہ کیپٹلسٹ ورلڈ کا، اور جو ایک بلاک بن گیا تھا کمیونسٹ بلاک اس کا تھا. اس میں مذہب جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کیپٹلسٹ ورلڈ نے. اچھا. اور آئل ریسورسز چونکہ گلف میں تھے تو اسرائیل کو جتنی مدد کہی جاتی ہے اتنی نہیں دی، لیکن سپورٹ رہی. سپورٹ کیا امریکہ نے اسرائیل کو. ٹھیک ہے، لیکن ادھر بھی وہاں کوئی جمہوریت تو نہیں تھی، وہاں بھی کوئی انسان دوستی کی اقدار تو نہیں تھی، وہاں کوئی روشن خیالی تو نہیں تھی، مونارکیز تھیں. یا 52 کے بعد جو ہے وہ مصر میں جو ہے وہ فوجی حکومت آ گئی تھی، اور اس کا پھر اس کے بعد عراق میں، پھر لیبیا میں، پھر دوسری جگہوں پہ، اور پوری طرح سے جو ہے وہ نوآبادیاتی نظام بھی. الجیریا والی لڑائی تو 60s تک چلتی رہی. ٹھیک ہے، 67 کی لڑائی میں اسرائیل نے بہت سے عرب علاقوں پہ قبضہ کیا. پھر 73 کی لڑائی یوم کپور کی. قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ مسلم قومیت کے نظریے کو لے کے چل رہے تھے تو انہوں نے اسرائیل کی
کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی، اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلم بلاک کی سو کال میں کہتا ہوں، اس کی کوئی حقیقت کبھی بھی نہیں رہی جی، اگر کبھی رہی ہوتی تو ایران اور سعودی عرب میں جو ہے وہ دہائیوں سے جو لڑائی ہے، جو کشمکش کہہ لیں، لڑائی کہہ لیں، وہ کیا چلتی آ رہی ہے، وہ بنیادی طور پہ معیشت کے سوال ہیں، وہ وجہ تھی، جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی رنگ بڑھتا چلا گیا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس سے پاکستان نے کیا حاصل کیا۔ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ ہوا، انور سادات اور بیگن جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت سفارتی تعلقات قائم کی۔ ترکی کے تعلقات اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ دیر از ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ 1967 کی لڑائی میں جارڈن باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رابطے میں تھا بلکہ تعاون کر رہا تھا۔ اچھا، وہ شاہ حسین صاحب جنہیں ہم جو ہے وہ یہاں پہ جب ان کی بھائی کی حسن بن طلال کی شائستہ کرام اللہ کی بیٹی سے شادی ہوئی تو پاکستان کے اب زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، بس وہی معاملہ تھا جو شعیب اور ثانیہ کی شادی کا تھا، جو ٹینس کی پلیئر جی جی، ثانیہ مرزا، اسی طرح کے معاملات تھے وہ مرر میں، اور یہ پاکستانی کو ویسے کسی اور کی شادی میں جو ہے وہ شامل ہونے کا شوق ہے، یہ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ نہ ہمارا کوئی ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے اور نہ اسرائیل کے ساتھ جھگڑے میں یا اس سے دوری میں ہمیں کوئی فائدہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ نقصان یہ ہوتا ہے ہمارا کہ اسرائیل جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ مفادات جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی دنیا جس میں اب یو اے ای نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، جس میں سعودی عرب اور اسرائیل میں برف پگھل رہی ہے، جس میں جو ہے وہ جہاں زیادتی ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرنا فرض ہے۔ جی، پیلسٹینینز کا اپنی زمین پہ حق ہے، یہ کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ It can be two nations, one state. It can be two states in one nation. اوکے، Right? وہ اب دیکھیں، آپ اٹھا کے کسی کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتی، ٹھیک ہے؟ اصولی بھی اگر اختلاف کیا ٹرکی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بہت سے معاملات پہ اختلاف نہیں کرتی، یا جب بے گناہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، یا ان کو ان کے حق عبادت سے روکا جاتا ہے، تو کیا دنیا احتجاج نہیں اس پہ کرتی؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں تعلقات جہاں ہوتے ہیں، جہاں انگیجمنٹ ہوتی ہے، وہاں آپ کے پاس ایک لیوریج آتا ہے کہ آپ ناانصافی کی نشاندہی بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو ہماری مجھے کہتے ہوئے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے بالکل ہمسائے میں چین میں سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ تو بات نہیں کرتے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، کوئی بھی مسلم ملک نہیں کرتا۔ وہ 18 یورپی ملکوں نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی، یعنی اس کا مطلب کہ معاملہ اسلام کا نہیں ہے، معاملہ مفادات کا ہے۔ اب جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس عہد سے باہر آ رہے ہیں جو تیل کا عہد تھا، بالکل ٹھیک ہے، تو پاکستان کو اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ فائدے کی بات ہی ہے، نقصان کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک غیر ضروری تنازع کھڑا کر رکھا ہے، جذبات بڑے شدید پائے جاتے ہیں، رائے عامہ ہم نے خود بنا رکھی ہے اور اس کو اوپینین ہم خود ہی شیپ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا کے کانٹینٹ۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہی تھی کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ آ رہا ہے تو ہمیں دقت کہاں پہ آ رہی ہے؟ ہمارے جذبات کو مسائل کہاں پر آ رہے ہیں؟ کیا ہماری وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بس کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو ہماری دشمنی ہونی ہی چاہیے؟ ان کی دوستی جب 1948 سے پہلے تو نہیں تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن چلیں سعودی عرب تو اب کر رہے ہیں، اب کر رہے ہیں، تو ہمیں کرنے میں کیا دقت ہے؟ میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کچھ کوششیں ہوئی ہیں، پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہوئی ہیں، لیکن میرے خیال میں جب تک ہم پاکستان کو، چونکہ میری رائے میں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک ملک کے طور پہ ہے۔ جی، یہ تو ممکن ہے کہ ایک ملک سیکولر ہو اور جمہوری نہیں ہو، جیسے چائنا،
ٹھیک ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک جمہوری ہو اور سیکولر نہ ہو. اوکے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہے, جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سیکولر ہونا مذہب سے باہر ہونا نہیں ہے, یا مذہب سے کی مخالفت نہیں ہے. سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست آپ کے ساتھ آپ کے مذہب کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں کرے گی. ریاست غیر جانبدار ہے. ریاست کی نظر میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے سب شہری برابر ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی سپورٹ کہ ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں جانا چاہیے, اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو نارملائز کرنا چاہیے, اور پھر ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے فار دا رائٹس آف پیلسٹینین پیپل. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال میں اس قابل ہے کہ وہ کوئی نیگوشیٹ کر سکے, لیکن ایک بہت بڑا مسلمان میجورٹی والا ملک ہے. آئی کال پاکستان a Muslim majority country because that is a very feeble reality. لیکن ملک کا مذہب نہیں ہوتا جی, اس لیے میں مسلم ملک نہیں کہتا, مسلم میجورٹی کنٹری. آفٹر انڈونیشیا پاکستان لارجسٹ مسلم میجورٹی کنٹری ہے, تو اس لحاظ سے لیوریج تو بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا بنتا ہے اتنا ہی ہوگا, لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا, اس سے نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہم سے 3000 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اگر ہم ان سے تعلقات نہیں بھی بناتے, جیسے ہم نے نہیں بنائے ہوئے, تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تائیوان چائنا کے سے بمشکل 280 میل کے فاصلے پہ ہے. پاکستان کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے لوگ تائیوان کا ویزا ملتا ہے, جی, جاتے ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے. تائیوان جو ہے وہ دنیا کے چند پر کیپیٹا انکم میں ریچسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے. ظاہر تو اس کی آبادی جو ہے وہ بمشکل کوئی 25 ملین کے قریب آبادی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. میں سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک ہمارا اپنا جو جسد اجتماعی ہے, جو ہماری کلیکٹیو باڈی پالیٹک ہے, اس میں آلریڈی اتنے زخم ہیں. ہم نے ایک یہ بھی اس میں ایک کانٹا لگا رکھا ہے اسرائیل کے ساتھ مخالفت کا. کیا کبھی عرب ممالک نے بھی کشمیر کے کوشچن پہ پاکستان کے ساتھ سپورٹ کی ہے؟ دنیا میں انہوں نے کانٹا کیوں نہیں لگایا بھارت کے ساتھ؟ انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے مفادات جو ہے وہ ان مذہبی معاملات وغیرہ پہ نہیں ہوتے, مفاد کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سے علم میں, ٹیکنالوجی میں اسرائیل سے لرن کرنا چاہیے, چونکہ ہمارا مسئلہ ہی جو ہے وہ ہماری تعلیمی علمی پسماندگی ہے. اسی سے ہماری معاشی پسماندگی نکلتی ہے, اسی سے ہماری سیاسی پسماندگی نکلتی ہے. تو اگر ہم دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ سفارتی تعلقات میں ہوں, تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا. ہم نے یہ کیوں یہ ایک اس طرح کا ایک تنازع کھڑا کر رکھا ہے جس کی کوئی زمینی بنیاد موجود نہیں ہے. اچھا, اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور انسانی حقوق کی اگر ہم بات کریں تو ان چیزوں کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ کیونکہ میری جتنی سمجھ ہے اس کے حساب سے تو ہم اسے ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم ایک احتجاج میں ہے فار دا رائٹس آف پیلسٹینین پیپل. تو ہم اس ہیومن رائٹس کو کیسے جو ہے وہ اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کروائیں؟ آپ کی بات جو ہے وہ بہت صحیح, بہت مناسب ہے. اسرائیل کے بارے میں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سوال آئے جی تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے جی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق پہ ہمارا ریکارڈ اچھا ہو. کیا ہم نے پاکستان میں انسانی حقوق کو ایک گالی نہیں بنا رکھا؟ کیا ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو جو ہے وہ راندہ درگاہ نہیں بناتے؟ تو بھائی انسانی حقوق کی بات کرنا اسے زیب دیتا ہے جس کا اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا ہو. آپ کو کیونکہ میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, رہا ہوں اور رہوں گا, تو مجھے معلوم ہے خود امریکہ کا ریکارڈ اچھا نہیں, ہاں جی, انڈیا کا ریکارڈ اچھا نہیں. دنیا میں وہ ممالک جو ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جانے جاتے ہیں, اسٹگمیٹائزڈ ہیں, پرناؤنسڈ وہاں پہ جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, انہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. دنیا بھر میں بہت ہی کم ریاستیں ایسی ہوں گی جو انسانی حقوق کے بارے میں
حقیقی حساسیت سینسٹیوٹی رکھتی ہیں. اگری. انفارچونیٹلی نہ پاکستان اس میں آتا ہے، نہ اسرائیل آتا ہے، نہ انڈیا اس میں آتا ہے، نہ امریکہ اس میں آتا ہے، نہ چین اس میں آتا ہے، نہ سعودی عرب اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، بیشتر کے ساتھ، ایک آدھ کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ ڈھکوسلا بنا رکھا ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. جی جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.